अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एम एस इकबाल और आप देख रहे हैं टेस्टोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माशरती इदारे, सोशल इंस्टीट्यूशंस। आज की इस टॉपिक में हम देखेंगे कि माशरती इदारा क्या होता है, माशरती इदारों के वज़ाइफ क्या हैं और उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, और माशरती इदारों की खसूसियात देखेंगे। माशरा माशरती इदारों पर मुश्तमिल है जो अफराद की माशरती ज़रूरियात पूरी करते हैं। माशरे के अज़ा भी यही इदारे हैं। जिस तरह इंसान जिस्म में हाथ, पाँव, आँखें, मुँह और सर वग़ैरह उसके अज़ा हैं, इसी तरह माशरे के अज़ा भी उसके इदारे हैं। इसलिए कहा जाता है कि माशरती इदारों के बाहमी ताल्लुक़ का नाम माशरा है। अब हम इसके लफ्ज़ी मानी देखते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ इंस्टीट्यूशन यानी इदारा, लातीनी ज़बान के लफ्ज़ इंस्टीट्यूअर या इंस्टीट्यूटम से निकला है, जिसके मानी मकसद, रिवाज और असूली अज्ज़ा के हैं। इसकी तारीफ़ बार्नेस के मुताबिक समाजी इदारों से मुराद वो समाजी ढांचा और किल पुर्ज़े हैं जिनके ज़रिए इंसानी माशरा इंसानी हाजात की तस्कीन से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ सरगर्मियों की तंजीम कहलाता है। बर्ट्रैंड कहते हैं, इदारे माशरती ताल्लुकात के वो निज़ाम हैं जो मुख्तलिफ़ इंसानी हाजात को पूरा करते हैं। यंग और मैक ने कहा है, इदारे को माशरती मामूलात के बाहमी ताल्लुक़ का नाम दिया है। मालिनोव्स्की कहते हैं, इदारा लोगों का वो गिरोह है जो मुश्तरका मफाद के लिए मुतहद हो, उसके पास मादी साजो सामान भी हो, वो अपनी रिवायात के असूलों पर भी अमल पैरा हो और सकाफ़त के अफ़ाल को इज्तमाही तौर पर पूरा करता हो। हर माशरे में बुनियादी ज़रूरियात होती हैं जिनमें बकाए नस्ल इंसानी, माशी हाजात, सीखना व सिखाना, माशरती ज़ब्त और माशरती अक़दार। इन ज़रूरियात की तस्कीन के लिए 5 बुनियादी इदारे हर माशरे में पाए जाते हैं, वो माशरा चाहे कितना ही पसमानदा क्यों ना हो। इन इदारों में ख़ानदान के इदारे, माशी इदारे, सियासी इदारे, तालीमी इदारे और मजहबी इदारे शामिल हैं। अब हम माशरती इदारा के अनासिर देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। इन तारीफ़ों की रोशनी में एक इदारे के अनासिर हस्ब ज़ैल हैं कि लोगों का एक गिरोह हो, इस गिरोह में बाहिमी इत्तेहाद हो। नंबर 2 पर है मनसब और कार मनसब का निज़ाम हो, और नंबर 3 वहाँ मादी लवाजमात भी रखते हों जहाँ जिसमें इमारत, फर्नीचर और दीगर अशिया शामिल हैं। ये लोग इज्तमाही तौर पर अपनी सकाफ़त के किसी अहम मकसद को पूरा करते हों, यानी जिस मकसद के लिए वो इदारा वजूद में आया है उसको पूरा भी करते हों। अब हम देखते हैं माशरती इदारों की खसूसियात। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। देरपा और मुस्तकिल। माशरती इदारे आर्जी नहीं होते बल्कि उनका माशरे में वजूद मुस्तकिल और देरपा होता है। जब तक माशरा ज़िंदा रहता है तब तक माशरती इदारे भी सलामत रहते हैं। ज़रूरियात की तस्कीन। माशरती इदारे हमारी जिस्मानी, मुआशी व नफ्सियाती ज़रूरियात के लिए वजूद में आते हैं। माशरती तंजीम। माशरती इदारे बेहंगम और बेरब्त नहीं होते बल्कि उनमें माशरती तंजीम पाई जाती है। एक तवाज़ुन होता है जो कि माशरे में तवाज़ुन का सबब बनता है। माशरती अक़दार से लगाव। माशरती इदारे हमारी सकाफ़ती अक़दार से लगाव रखते हैं और उनको जल्द तब्दील नहीं होने देते बल्कि तब्दीली को रोकते हैं, यानी ये हमारी अक़दार के मुहाफ़िज़ होते हैं। बाहिमी इन्हिसार और राब्ता। माशरती इदारे अफराद की मुख्तलिफ़ नौइयत की ज़रूरियात पूरी करते हैं, इसलिए इन इदारों में बाहिमी इन्हिसार व राब्ता और ताल्लुक़ पाया जाता है, यानी ये तन्हाई में परवान नहीं चढ़ते बल्कि बाहिमी इन्हिसार व ताल्लुक़ की फ़िज़ा में ज़िंदा रहते हैं। काम की तकसीम। माशरती इदारे अपने एक मखसूस दायरा कार में रहते हुए वज़ाइफ सर अंजाम देते हैं। जैसे सियासी इदारे का काम कानून का निफाज है, जबकि मुआशी इदारे का काम माशरे में मुआशी सरगर्मियों की तरवीज है। इसी तरह ख़ानदान का काम अफराद की अफजाइश व तरबियत है। अब हम देखते हैं ख़ानदान बतौर इदारा के। द फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। ख़ानदान एक आलमगीर इदारा है। इंसान की पैदाइश इसी इदारे में होती है, इसी में उसकी तरबियत होती है, वो बड़ा होता है, ज़िंदगी गुजारता है और मर जाता है। ये सब मराहिल ख़ानदान में तय पाते हैं। नस्ल इंसानी की बका इसी इदारे में होती है। हर माशरे में ख़ानदानों का रिवाज पाया जाता है। बोगार्डस ने ख़ानदान की तारीफ़ यूँ की है कि ये एक मौसर गिरोह है जो आम तौर पर एक बाप, एक माँ और एक या ज़्यादा बच्चों पर मुश्तमिल हो। यंग और मैक लिखते हैं, ख़ानदान 2 या ज़्यादा अफराद का वो गिरोह है जो खूनी, अज़दवाजी या मुतबन्ना के रिश्ते में जुड़े हुए हों और सब इकट्ठे रहते हों। ब्रूम और सेल्ज़नेक कहते हैं, फैमिली इज़ अ किन बेस्ड कोऑपरेटिव यूनिट। इन तारीफ़ों से ज़ाहिर होता है कि ये सबसे छोटा इदारा है जिसमें कम अज़ कम 2 अफराद पाए जाते हैं। इस इदारे की बुनियाद शादी पर कायम होती है जो एक मर्द और एक औरत के दरमियान उस
معاشرے کے رواج کے مطابق طے پاتی ہے۔ خاندان کے ماخوذ اداروں میں شادی کے ادارے، منگنی، نکاح خوانی، اندراج نکاح، مہر کا تعین، جہیز، رخصتی، بارات کی آمد، ولیمہ، بچوں کی تربیت، حاجات پوری کرنا، رشتہ داری وغیرہ شامل ہیں۔ خاندان کی اقسام، ٹائپس آف فیملی۔ اقتدار کے لحاظ سے خاندان کی 3 قسمیں ہیں۔ مادرسری خاندان وہ خاندان ہے جس میں خاندان کی حاکم عورت ہو اور عورت کو تمام اہم فیصلوں کا اختیار حاصل ہو۔ ایسے گھرانے ہمارے معاشرے میں بہت کم ہیں۔ پدرسری خاندان یہ وہ خاندان ہے جس کا سربراہ باپ یا کوئی بڑی عمر کا مرد ہو۔ اس قسم میں اختیارات مرد سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر گھرانے اسی قسم کے ہیں۔ جمہوری خاندان خاندان کی اس طرز میں تمام افراد کو معاملات میں رائے دینے کا حق ہوتا ہے۔ سب کے مشورے سے اہم باتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تعلیم یافتہ خاندانوں میں یہ خواص پائے جاتے ہیں۔ ساخت کے لحاظ سے خاندان کی 2 قسمیں ہیں۔ مشترکہ خاندان یہ وہ خاندان ہے جس میں میاں و بیوی کے علاوہ ان میں سے کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار ساتھ رہتا ہو، جیسے دادا دادی، والد والدہ، چچا، نانا نانی وغیرہ۔ والدین جب اپنے لڑکے کی شادی کر کے اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو مشترکہ خاندان قائم ہو جاتا ہے۔ اس خاندان کا رواج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ سادہ خاندان اس خاندان میں ایک ہی خاندان کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک مرد، اس کی بیوی اور بچے اگر ہوں تو اس خاندان کو وجود میں لاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بلدیاتی علاقوں میں یہ مقبول ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خاندان کے وظائف، فنکشنز آف فیملی۔ خاندان کے وظائف درج ذیل ہیں۔ نسل انسانی کی بقا و تربیت۔ خاندان ایک عالمگیر ادارہ ہے جس میں نسل انسانی کی پیدائش ہوتی ہے۔ خاندان ہی ایک نوزائیدہ بچہ کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اسے زندگی کے نشیب و فراز سے گزارتا ہوا معاشرے کا ایک مفید شہری بناتا ہے۔ خاندان جہاں بچے کی پیدائش کا سبب بنتا ہے وہاں اس کی تربیت کا بھی ذمہ دار ہے۔ خاندان فرد کی تربیت کرتا ہے، اسے معاشرے کے اصول و ضوابط، معمولات اور اقدار سے روشناس کراتا ہے۔ معاشی حاجات کی تسکین۔ خاندان انسان کی معاشی حاجات بھی اسی وقت تک پوری کرتا رہتا ہے جب تک وہ کمانے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ پیدائش سے لے کر جوانی تک جتنے زندگی پر اٹھنے والے اخراجات ہوتے ہیں ان سب کے بندوبست کرنے کی ذمہ داری خاندان پر عائد ہوتی ہے۔ ان میں تعلیم کے اخراجات، جیب خرچ، صحت کے اخراجات، کپڑے، جوتے اور خوراک وغیرہ ان سب کو مہیا کرنے کی ذمہ داری خاندان پر عائد ہوتی ہے۔ ناتواں ارکان کی امداد۔ خاندان اپنے بیمار، کمزور، بے روزگار، لنگڑے اور اپاہج ارکان کی بروقت مدد کرتا ہے۔ ان کی صحت، علاج، معالجے میں کام آتا ہے۔ اپاہج و معذور افراد کی ضروریات کی خاص دیکھ بھال اور ان کو کسی بھی تکلیف سے بچاؤ خاندان کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم کا ذریعہ۔ خاندان کے جو ارکان تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو تعلیم دیتا اور دلاتا ہے۔ اس میں بنیادی معمولات سے آگاہی فرد گھر سے سیکھتا ہے۔ اس کے بعد سکول، کالج، یونیورسٹی اور دینی تعلیم میں قرآن کی تعمیل شامل ہے۔ ان تمام چیزوں کی ذمہ داری خاندان پر ہوتی ہے۔ تفریح کا ذریعہ۔ خاندان جہاں فرد کی معاشی حاجات پوری کرتا ہے، تعلیم دلاتا ہے، وہاں فرد کی تفریح کا سامان بھی مہیا کرتا ہے، جس میں کھیلیں، تاریخی و تفریحی مقامات کی سیر، سینما پر فلم دیکھنا، گھر میں ریڈیو، ٹیلی ویژن کی فراہمی اور دوسرے کھیلوں کے سامان کی فراہمی شامل ہے، جن میں کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، ہاکی وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کی تفریح کے لیے کھلونے، کمپیوٹر اور ویڈیو گیمز وغیرہ بھی خاندان مہیا کرتا ہے۔ خودی کی پرورش۔ خودی کی پرورش فرد کے لیے نہایت ضروری ہے، جو کہ فرد کو زندگی میں اعتماد اور درست فیصلے میں مددگار ہوتی ہے۔ خاندان اپنے ارکان میں خودی کی پرورش کرتا ہے اور ان کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بحیثیت ایک فرد کے محسوس کریں، جو کہ باذریعہ معاشرتی تفاعل ہوتی ہے۔ بچوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے، ان کو مادری زبان سکھائی جاتی ہے، جو کہ فرد کو ساری عمر کام آتی ہے۔ معمولات کی تربیت۔ خاندان اپنے ارکان کو معمولات کی بھی تربیت دیتا ہے۔ ان میں اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، بڑوں سے گفتگو، بزرگوں کی عزت، والدین کی عزت و احترام، اسلامی عقائد سے عقیدت و احترام وغیرہ جیسے معمولات سر فہرست ہیں۔ خاص کر بزرگوں، بڑوں اور بچوں سے برتاؤ کے آداب سر فہرست ہیں۔ ثقافتی و معاشرتی اقدار کی تعلیم۔ خاندان اپنے ارکان کو ثقافتی و معاشرتی اقدار کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں قرآن کریم اور شرعی زندگی کے معمولات کی بچپن سے تعلیم دی جاتی ہے، جن میں نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، قبلہ و مسجد کا احترام شامل ہیں۔ نفسیاتی حاجات کی تسکین۔ خاندان افراد میں نفسیاتی حاجات کی تسکین جیسے محبت، پیار، انس اور لگاؤ کا باعث بنتا ہے۔
جان و مال کے خطرات سے بچاؤ۔ خاندان افراد کا محافظ کے طور پر بھی کردار ادا کرتا ہے اور جان و مال کے خطرات سے بچاتا ہے۔ منصب کے تعین میں مدد۔ خاندان کا حسب نسب فرد کا معاشرے میں منصب متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اعلیٰ گھرانوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا منصب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو، ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق، علامہ اقبال کا بیٹا جسٹس جاوید اقبال وغیرہ۔ ان کے والدین کے معاشرے میں منصب اعلیٰ درجہ کے تھے جنہوں نے ان کو اعلیٰ سماجی رتبہ حاصل کرنے میں مدد دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں تعلیمی ادارے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے: انسان کا معاشرتی زندگی گزارنے کے انداز اور ہنر سے مزین ہونے کا نام تعلیم ہے۔ ایک اور تعریف میں کہا گیا ہے کہ انسان کا اس کے بیرونی ماحول کے ساتھ مطابقت کرنے کا نام تعلیم ہے۔ ایسے ادارے جو طلباء، اساتذہ، نصاب، افراد کی تربیت اور امتحانی ضابطوں سے تعلق رکھتے ہوں اور معاشرے کی حاجات پوری کرتے ہوں تعلیمی ادارے کہلاتے ہیں۔ انسٹیٹیوشنز ڈیلنگ ود students, teachers, curriculum, socialization of individuals and examination rules and fulfilling the needs of society are called educational institutions۔ انسان نے اس لیے علم سیکھا تاکہ وہ اپنے گرد ہونے والے واقعات و حالات کو سمجھ سکے اور ان پر قابو پا سکے۔ تعلیم ایک تربیت ہے جو معاشرے میں ہر فرد کو دی جاتی ہے۔ جو کچھ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں سیکھتے ہیں وہی تعلیم ہے۔ جو ادارے تعلیم دیتے ہیں انہیں تعلیمی ادارے کہتے ہیں۔ یہ ادارے حسب ذیل ہیں: نمبر 1 جس میں خاندان شامل ہے، سکول، کالج و یونیورسٹیاں، دینی مدارس و مسجد، ورکشاپ، فنی و دستکاری سکول و کالجز وغیرہ۔ تعلیمی ادارے کے ماخوذ اداروں میں خاندان، سکول، کالج و یونیورسٹیاں، دینی مدارس، فنی تعلیم کے ادارے، تربیتی ادارے، اساتذہ کی تربیت گاہیں شامل ہیں۔ تعلیم کی اقسام۔ تعلیم کی 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے رسمی تعلیم۔ ایک رسمی تعلیم ہے جو کہ اعلیٰ دینی دارالعلوم، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے، جس میں طلباء، ان کا سلیبس، وقت کا تعین، امتحانوں کا سلسلہ، نتائج، اساتذہ اور ان کی قابلیت کا تعین اور مقام تدریس وغیرہ سب مقرر ہوتے ہیں۔ غیر رسمی تعلیم جس میں طلباء، ان کا سلیبس، امتحانوں کا سلسلہ اور ان کے نتائج میں درجہ بندی، خاص مدت تعلیم، اساتذہ کی تعلیمی قابلیت وغیرہ خصوصی طور پر مقرر نہیں ہوتے۔ اس میں خاندان کی تعلیم، چھوٹے دینی مدارس، مساجد اور ورکشاپوں کی فنی تربیت شامل ہے۔ اس تعلیم میں ایک نظام نہیں پایا جاتا۔ تعلیمی اداروں کے وظائف۔ فنکشنز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ تعلیمی اداروں کے وظائف درج ذیل ہے: معاشرتی معمولات کی تربیت۔ تعلیمی ادارے فرد کو معاشرتی معمولات کی تربیت دیتے ہیں جن میں معاشرتی زندگی کے آداب و اصول شامل ہیں۔ فرد ان معمولات کی ٹریننگ سکول، کالج، یونیورسٹیوں و دیگر تعلیمی اداروں سے حاصل کرتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کرام افراد کو ان سے روشناس کراتے ہیں جو کہ فرد کی آنے والی زندگی میں نہایت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ معاشرتی معمولات و اقدار کی پرورش۔ تعلیمی ادارے معاشرے کے افراد میں مذہبی، اخلاقی و معاشرتی اقدار کی افزائش کرتے ہیں جس سے معمولات کو تقویت ملتی ہے۔ تعلیمی ادارے اس بات کا بھی تعین کرتے ہیں کہ کس موقع پر فرد کو کس طرح کا کردار سر انجام دینا چاہیے۔ معاشرتی مستحبات پر عمل درآمد۔ تعلیمی ادارے معاشرتی مستحبات کے عمل درآمد میں امداد دیتے ہیں جس سے افراد میں معمولات کی خلاف ورزی کا امکان کم ہوتا ہے۔ افراد معمولات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور معاشرہ بد نظمی سے محفوظ رہتا ہے۔ معاشرتی زندگی کے اصولوں سے آگاہی۔ تعلیمی ادارے فرد کو معاشرتی زندگی کے اصولوں سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ ان اصولوں میں گھر، محلہ، دوست، سکول، کالج، رشتہ داروں سے معاملات شامل ہیں۔ ہنرمند افراد کی فراہمی۔ ہنرمند و پڑھے لکھے افراد کسی بھی معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور افراد کو تعلیم یافتہ بنانا اور ان کو کسی کام کے قابل تربیت یا ہنرمند بنانا تعلیمی ادارے کا کام ہے۔ یہ ہنرمند و پڑھے لکھے افراد معاشی و سیاسی اداروں میں جا کر اہم فرائض سر انجام دیتے ہیں اور ملک کے نظم و نسق کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس سے معاشرے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ بے روزگاری کا خاتمہ۔ تعلیمی ادارے افراد کو فنی، طبی
اور ادبی تعلیم دے کر معاشی روزگار کے قابل بناتے ہیں، جس سے بے روزگاری دور ہوتی ہے۔ افراد روزگار حاصل کر کے اپنی ضروریات زندگی بہتر انداز میں پوری کرتے ہیں اور بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ کار منصب سے آگاہی: تعلیمی ادارے افراد کو معاشرے میں مختلف کار منصب سے روشناس کراتے ہیں اور ان کو منصب کے مطابق کار منصب انجام دہی کی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک استاد کو بتاتے ہیں کہ اس کے کار منصب کیا ہیں، اسی طرح ایک ڈاکٹر کو بھی اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اس کے کیا وظائف ہیں، نیز ان کار مناصب کی تکمیل کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ معاشرتی مطابقت میں اضافہ: جب فرد مناسب تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے تو وہ معاشرے میں مطابقت حاصل کر لیتا ہے اور اپنی زندگی سکون سے بسر کرتا ہے، معمولات کا احترام کرتا ہے، جس سے معاشرتی مطابقت میں اضافہ ہوتا ہے اور سماجی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ سماجی مسائل کی نشاندہی: معاشرتی مسائل کی نشاندہی بھی تعلیمی ادارے کا کام ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ ان مسائل پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور ان مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ نئے علوم کی بنیاد: وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو کہ توجہ مانگتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں سے وابستہ ہوتی ہیں، جن پر جامع اور مکمل علم حاصل کرنے کے لیے نئے علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تعلیمی ادارے اس سلسلے میں تحقیق کر کے نئے علوم کی بنیاد رکھتے ہیں جو کہ بعد میں معاشرے میں تخلیق و ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ افراد کی شخصیت کی بناوٹ: تعلیمی ادارے جہاں دوسرے اہم فرائض سر انجام دیتے ہیں، وہاں یہ افراد کی شخصیت کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں وقت اور حالات کے مطابق تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ثقافتی اقدار کی نسل در نسل منتقلی: تعلیمی ادارے ہماری ثقافتی اقدار اور رسوم و رواج کو ایک نسل سے دوسری نسل کی جانب منتقل کرتے ہیں۔ جو کچھ آباء و اجداد ورثہ میں چھوڑ گئے، اسے جاننا ہو تو تعلیمی ادارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ثقافتی تغیر کی وجہ: تعلیمی ادارے ثقافتی تغیر بھی پیدا کرتے ہیں۔ آنے والی نسل کو پچھلی ثقافت کی تعلیم دیتے ہیں، جس میں موجودہ نسل کے تجربات و مشاہدات بھی شامل ہوتے ہیں، جس کی بدولت معاشرتی تغیر واقع ہوتا ہے۔ ثقافتی اقدار و عقائد کے محافظ: تعلیمی ادارے ہمارے نظریات و عقائد کے محافظ ہوتے ہیں اور انہیں قائم رکھتے ہیں۔ خاندان اور تعلیمی اداروں میں تعلق: ریلیشن شپ بٹوین فیملی اینڈ ایجوکیشن: خاندان اور تعلیمی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں۔ خاندان تعلیمی اداروں کو چلانے کے لیے افراد مہیا کرتا ہے۔ خاندان بھی اپنے افراد کو غیر رسمی تعلیم مہیا کر کے اس ادارے کی امداد کرتا ہے۔ تعلیمی ادارے خاندان کے افراد کو تعلیم دے کر انہیں روزگار کمانے کے قابل بناتے ہیں، جس سے خاندان کی بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ تعلیم حاصل کر کے خاندان کے افراد اپنی صحت و صفائی کا معیار بلند کرتے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے خاندان کے افراد معاشرتی ترقی حاصل کرتے ہیں اور ہر نئی چیز کو اپناتے ہیں جو ان کے لیے مفید ہوتی ہے۔ تعلیم معاشرتی حرکت پذیری کا باعث بنتی ہے اور لوگوں کے منصب میں بہتری کا سامان مہیا کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مذہبی ادارے، ریلیجیس انسٹیٹیوشنز۔ ٹائلر نے مذہب کی تعریف میں کہا ہے کہ مذہب سمجھ میں نہ آنے والی بات کو سمجھنے، ناقابل قیاس کو قیاس میں لانے اور لامحدود کو احاطہ علم میں لانے کی تمنا کا کام ہے۔ ڈرخائم کے مطابق عقائد و افعال کا ایسا نظام جس کا تعلق مقدس و ناپاک چیزوں سے ہو مذہب کہلاتا ہے۔ یونیفائڈ سسٹم آف بلیفز اینڈ پریکٹسز دیٹ ڈیلز ود سیکرڈ اینڈ پروفین از کالڈ ریلیجن۔ ایک اور تعریف میں مذہب رسومات، عقائد اور ان سے متعلق اعمال کا نام ہے۔ ایسے ادارے جو عقائد و افعال، پاک و ناپاک اور سماجی تصورات و عقائد سے تعلق رکھتے ہوں مذہبی ادارے کہلاتے ہیں۔ ان اداروں میں بیت اللہ شریف، روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مساجد، دینی مدارس، عید الفطر، عید الاضحیٰ و حج، زکوٰۃ، نماز اور روزہ وغیرہ اسلام کے ادارے ہیں۔ مذہبی اداروں کے وظائف، فنکشنز آف ریلیجیس انسٹیٹیوشنز۔ مذہبی اداروں کے وظائف درج ذیل ہیں۔ ثقافتی اقدار و عقائد کی تعلیم: مذہبی ادارے ہمیں ثقافتی اقدار، روایات و عقائد کی تعلیم دیتے ہیں، پرورش کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، افراد کو ان سے روشناس کراتے ہیں اور ان کی انسانی زندگی میں اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ مذہبی تعلیم کی نسل در نسل منتقلی: مذہبی ادارے مذہبی تعلیم، عمل اور روایات کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں، جس سے انسانی نسل میں ایک تسلسل قائم رہتا ہے اور مذہبی اقدار آنے والی نسلوں تک بحفاظت پہنچتی رہتی ہیں۔ معاشرتی معمولات کو عقائد و رسوم و رواج کی فراہمی: مذہبی ادارے درست غلط کے معیار ہیں، معاشرے میں اس کی تمیز قائم کرنا ان کا ایک اہم کام ہے۔ مذہبی ادارے معاشرتی معمولات کو اقدار، عقائد و رسوم و رواج کا مواد فراہم کرتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ
بنا پر فطرانہ اور قربانی کی جاتی ہے جو کہ خصوصی عقائد میں شامل ہے۔ صحیح اور غلط کے معیار کا قیام۔ مذہبی ادارے سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کے معیار قائم کرتے ہیں جس پر لوک ریت، معروف ادب اور قوانین کی بنیاد قائم کی جاتی ہے۔ معاشرے میں ضبط کا قیام۔ مذہبی ادارے برداشت و تحمل کے ذریعے قانون کی تابعداری کرواتے ہیں اور معاشرہ میں ضبط قائم کرتے ہیں۔ جو افراد مذہبی معاملات و اقدار کا احترام کرتے ہیں ان میں معاشرتی معاملات کی خلاف ورزی کم پائی جاتی ہے۔ مشکل حالات میں صبر و سکون کی ترغیب۔ مذہبی ادارے افراد کو مصیبت و پریشانی کی حالت میں صبر و سکون کی ترغیب دیتے ہیں جس سے افراد کی پریشانی میں کمی ہوتی ہے اور وہ ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں۔ غریب و نادار کی معاشی ضرورتوں کی تکمیل۔ غریبوں کی امداد اسلام کے اہم اداروں میں سے ایک ہے۔ مذہبی ادارے غریب، نادار، بیوہ، یتیم، مسکین، مسافر، معذور اور اپاہج افراد کی معاشی ضروریات کی تکمیل کا باعث بھی بنتے ہیں۔ جیسے اسلام میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ کو ان افراد پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ثقافت کی بنیاد۔ مذہبی ادارے عقائد، رسومات، اقدار اور رواجوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو کسی بھی ثقافت کا مغز کہلاتے ہیں، یعنی پوری ثقافت ان کے گرد گھومتی ہے۔ اس لیے یہ ادارے انسان کی ثقافتی زندگی کو بھی بہت حد تک متاثر کرتے ہیں۔ جیسے پاکستانی ثقافت کے کئی پہلو اسلام سے حاصل کردہ ہیں۔ حلال و حرام اور ناپاک و پاک میں فرق۔ مذہبی ادارے حلال و حرام اور پاک و ناپاک چیزوں میں فرق بتاتے ہیں۔ جیسے اسلام میں سود، شراب اور سور کے گوشت سے منع کیا گیا ہے اور انہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ گروہی زندگی کا قیام۔ مذہبی ادارے انسان کا تعلق انسان سے اور انسان کا تعلق اس کے خالق سے جوڑتے ہیں جس سے معاشرے میں گروہی زندگی قائم ہوتی ہے اور لوگ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ خاندان کی بنیاد۔ خاندان کی بنیاد نکاح پر قائم ہوتی ہے۔ جب ایک مرد اور عورت نکاح کے ذریعے رشتہ ازدواج میں جڑتے ہیں تو ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے اور نکاح کروانا اور اس کو خاندان کے لیے لازم قرار دینا مذہبی ادارہ کا کام ہے۔ اس نکاح سے خاندان وجود میں آتے ہیں جس سے معاشرے میں افراد کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے اور گروہی زندگی قائم ہوتی ہے۔ توکل کی ترغیب۔ مذہبی ادارے انسان کو توکل کی ترغیب دیتے ہیں جس سے فرد ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یہ یقین کرتا ہے اور اس کی رحمت کا طالب ہوتا ہے۔ عالمی بھائی چارے کی تعلیم۔ مذہبی ادارے انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں اور آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم و ترغیب دیتے ہیں جس سے مختلف فرقوں و مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور ایک بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ خاندان اور مذہبی اداروں میں تعلق۔ ریلیشن شپ بٹوین فیملی اینڈ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز۔ خاندان اور مذہبی ادارے آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں جو کہ حسب ذیل ہے۔ خاندان مذہبی اداروں کی اقدار، روایات اور رسومات کو اپناتا ہے اور ان پر عمل و تعلیم کے ذریعے اپنے افراد کی تربیت کرتا ہے۔ خاندان ہی وہ بنیادی ادارہ ہے جس میں مذہبی عقائد کی بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور بچے والدین کے مذہب پر قائم ہوتے ہیں اور مذہب کو سیکھتے ہیں۔ مذہبی اداروں میں تعلیم کے لیے بچے بھی خاندانوں سے آتے ہیں۔ جو خاندان ان اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ان میں تعلیم دلاتے ہیں۔ مذہبی اداروں کو کامیاب بنانے کے لیے خاندانوں کا تعاون ضروری ہے جو نہ صرف اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں بلکہ ان اداروں کو معاشی امداد بھی فراہم کرتے ہیں۔ مذہبی ادارے اخلاق و اقدار کے نمونے پیدا کرتے ہیں۔ یہ نمونے مذہبی ادارے سکھاتے ہیں جن کی مزید تربیت خاندانوں میں کی جاتی ہے۔ مذہبی اداروں اور تعلیمی اداروں میں تعلق۔ ریلیشن شپ بٹوین ریلیجیس اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ ان دونوں قسم کے اداروں میں جو باہمی تعلق و فرق پایا جاتا ہے وہ حسب ذیل ہے۔ مذہبی اداروں کی بہت سی اقدار رسمی تعلیمی اداروں میں پائی جاتی ہیں جن میں اساتذہ و والدین کا احترام، سچائی و دیانت، بڑوں کا ادب وغیرہ شامل ہیں۔ مذہبی اور تعلیمی دونوں قسم کے ادارے تعلیمی ہیں، اس لیے دونوں کا کام افراد کی تربیت کرنا اور ان کو معمولات سے روشناس کرانا ہے۔ مذہبی اداروں میں ہماری ثقافتی اقدار و روایات کی تعلیم شدت سے دی جاتی ہے جبکہ رسمی تعلیم کے اداروں میں اقدار پر سرسری توجہ دی جاتی ہے۔ مذہبی اداروں کے معاملات غیر رسمی اور رسمی تعلیم کے اداروں کے معاملات رسمی یعنی قانونی ہیں، البتہ دونوں میں معاملات کی سختی پائی جاتی ہے۔ مذہبی ادارے افراد میں یکجہتی، سالمیت، اخوت، باہمی ہمدردی اور محبت کے جذبات بطور عقیدہ کے پیدا کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارے افراد میں معاشی روزگار کا ایک ذریعہ بنتے جا رہے ہیں۔ ان میں مذہبی اقدار و عقائد کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سیاسی ادارے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز۔ سیاسی ادارہ بھی عالمگیر ہے اور دنیا کے تمام معاشروں میں پایا جاتا ہے۔ سیاسی ادارے کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ طاقت اور اختیار کی تقسیم کے معمولات کا وہ نظام جس سے معاشرے میں نظم و ضبط قائم ہو سیاسی ادارہ کہلاتا ہے۔ سسٹم آف پاور اینڈ اتھارٹی which is used to maintain social order in society is called political institution۔ معاشرے میں رسمی معمولات یعنی قانون کا نفاذ ہوتا ہے۔ جو افراد اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں سزا دینے کے لیے پولیس، عدالت اور جیل کے سیاسی ادارے کام کرتے ہیں۔
حکومتوں کا عروج و زوال سیاسی پارٹیاں، قانون سازی، انتخابات، ملازمتوں اور عہدوں پر موضوع افراد کی تقرری، قانون کا نفاذ، خلاف ورزی پر سزا دینے والے ادارے سب سیاسی ادارے کہلاتے ہیں۔ سیاسی ادارے کے ماخوذ اداروں میں الیکشن کمیشن، اسلامی نظریاتی کونسل، صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی، سینٹ، سیاسی پارٹیاں، انتخابات، پولیس اسٹیشن و فوجی مراکز، سپریم کورٹ و ہائی کورٹ، وفاقی شرعی عدالت، جیل، وکالت گاہیں وغیرہ شامل ہیں۔ سیاسی اداروں کے وظائف، فنکشنز آف پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، سیاسی اداروں کے وظائف درج ذیل ہیں۔ نظام حکومت کا قیام، ہر معاشرے میں اپنا ایک نظام حکومت قائم ہوتا ہے جس کے قیام اور نفاذ کی ذمہ داری سیاسی اداروں پر لاگو ہوتی ہے۔ کسی ملک میں جمہوری طریقے سے انتخاب رائج ہے تو کہیں بادشاہی نظام۔ جہاں جمہوریت رائج ہے وہاں یہ سیاسی ادارے ملک میں انتخابات کراتے ہیں، جیتنے والی پارٹی کو حکومت بنانے اور چلانے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح حکومتوں کے عروج و زوال میں یہ ادارے اہم کام سر انجام دیتے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کی تشکیل، کسی ملک میں سیاسی پارٹیاں ملک میں سیاسی عمل کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان پارٹیوں کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں آزادی ہو اور عوام اپنی مرضی اور رضامندی کے ساتھ فیصلے کریں، جن میں سیاسی ادارے نہایت اہم ہیں۔ یہ سیاسی آزادی دے کر عوام میں سیاسی پارٹیوں کی تشکیل کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ بعد میں یہ پارٹیاں معاشرے کے افراد کی نمائندگی کرتی ہیں، جیسے پاکستان پیپل پارٹی، مسلم لیگ، متحدہ مجلس عمل، تحریک انصاف وغیرہ۔ قانون سازی، ملک کے حالات و ثقافت کے مطابق قانون سازی کرنا بھی سیاسی اداروں کے اہم وظائف میں سے ایک ہے۔ ان اداروں میں اسلامی نظریاتی کونسل، شورا ہمارے ہاں بڑے ادارے ہیں۔ قانون کا نفاذ، یہ ادارے ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا قیام کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ملک میں قانون نافذ کرواتے ہیں۔ ان میں انتظامیہ کے ادارے مثلاً پولیس، عدلیہ، کچہری، جیلیں وغیرہ شامل ہیں، جن کے سربراہان ضلع میں ڈپٹی کمشنر، سپرنٹینڈنٹ جیل اور ضلعی پولیس آفیسر یعنی کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سر فہرست ہیں۔ امن و امان کا قیام، یہ ادارے معاشرے میں امن و امان کو قائم رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھتے ہیں اور تصادم و لڑائی جھگڑے کے خاتمے کے لیے کام کرتے ہیں۔ دیگر اداروں کے فعلیت پر نگرانی، یہ ادارے دیگر معاشرتی اداروں کی فعلیت پر نگاہ رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ادارے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ جو ادارے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا بھی اسی ادارے کی ذمہ داری ہے، جس سے معاشرے میں ادارے کی فعلیت قائم رہے۔ دیگر ممالک سے سماجی و معاشرتی روابط، یہ ادارے دوسرے ممالک سے معاشی و سیاسی روابط قائم کرنے میں باقی اداروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایسی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہیں جن سے یہ روابط مزید بہتر ہوں۔ پوری دنیا کے ساتھ، خاص کر بڑی طاقتوں کے ساتھ سیاسی، معاشی و سماجی تعلقات استوار کرتے ہیں۔ سزا و جزا کا قیام، یہ ادارے قانون شکنی کی صورت میں مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ ان میں پولیس، عدالت اور جیل کے ادارے شامل ہیں، جس سے معاشرے میں انحراف کی شرح گرتی ہے اور جو لوگ قانون کی پاسداری رکھتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور ان کو اعلیٰ عہدوں و ناموں سے نوازتے ہیں۔ ضروریات زندگی کی تسکین، یہ ادارے معاشرے میں ضروریات زندگی کی تسکین کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ مال کا فراہم کرنا، قیمتوں کا تعین، مہنگائی پر کنٹرول، جائیداد و ملکیت کے جھگڑے چکانا، ملاوٹ کرنے والوں کو سزا وغیرہ دینا جیسے وظائف شامل ہیں۔ بیرونی خطرات سے تحفظ، یہ ادارے معاشرہ کو بیرونی خطرات و حملے سے بچانے میں دیگر منسلک اداروں کی مدد کرتے ہیں۔ دفاع کا نظام قائم کرتے ہیں جن میں بری، بحری اور ہوائی فوج کے ادارے شامل ہیں۔ معاشرتی ترقی و فلاح و بہبود، یہ ادارے ملک میں ترقیاتی کاموں کی منصوبہ بندی کراتے ہیں اور ان کاموں میں سڑکوں کی تعمیر، پلوں کی تعمیر، مفت تعلیم، صحت عامہ، صاف پانی و بجلی کی فراہمی، گیس و ٹیلی فون کی فراہمی جیسے منصوبے شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سیاسی ادارے اور خاندان میں تعلق، ریلیشن شپ بٹوین پولیٹیکل اینڈ فیملی انسٹیٹیوشنز۔ یہ دونوں ادارے اس طرح ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ خاندان کے سربراہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے تمام افراد عام طور پر اسی سیاسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایسا ہی پایا جاتا ہے۔ خاندان بھی سیاسی تربیت کا ادارہ ہے۔ گھر میں ملکی و غیر ملکی سیاست پر بحث کے دوران افراد کی رائے ہموار ہوتی ہے۔ ملکی حالات پر وہ عام طور پر تبصرہ کرتے ہیں۔ خاندانوں کی کچھ روایات ایسی ہیں کہ وہ خصوصی سیاسی رجحان رکھتے ہیں۔ اس رجحان کو جس پارٹی یا جس لیڈر میں پاتے ہیں اسی کی تائید کرتے ہیں۔
سیاسی ادارے روزمرہ کے سیاسی پروپیگنڈے، اشتہار و نعرے بازی سے خاندان کے افراد کو متاثر کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سے خاندانوں میں نئے سیاسی رجحانات آ جاتے ہیں۔ سیاسی ادارے سیاسی معمولات کی تربیت دیتے ہیں جس سے خاندان کے افراد میں قانون کے مطابق یعنی معمولات زندگی پیدا ہوتی ہے۔ سیاسی ادارے اور تعلیمی ادارے میں تعلق، ریلیشن شپ بٹوین پولیٹیکل اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، یہ دونوں بھی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تعلیمی ادارے طلباء کو معاشرتی ضابط سکھاتے ہیں جس سے سیاسی اداروں کا اہم مقصد پورا ہوتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں بھی سیاسی اصولوں پر طلباء میں انتخابات کرائے جاتے ہیں اور حقوق و فرائض کی تربیت طلباء کی یونین کے عہدہ داران کو دی جاتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں سیاسیات، شہریت، قانونیات، جرمیات اور عمرانیات جیسے مضامین پڑھائے جاتے ہیں جو سیاسی اداروں سے متعلق ہوتے ہیں۔ تعلیمی اداروں سے فراغت پانے کے بعد طلباء سیاسی اداروں میں حصہ لیتے ہیں، انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں۔ معاشرے کی سیاست کا انحصار انہی طلباء پر ہے۔ سیاسی ادارے تعلیمی اداروں کی جانب سے آنے والی بدنظمی یعنی جلوس، ہڑتال، توڑ پھوڑ وغیرہ کی روک تھام کرتے ہیں۔ جب دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے جس سے شدید جانی نقصانات بھی ہوتے ہیں، یعنی تعلیمی اداروں کی جانب سے تعاون کی بنا پر ہی سیاسی ادارے کامیاب رہ سکتے ہیں۔ سیاسی اداروں اور مذہبی اداروں میں تعلق، ریلیشن شپ بٹوین پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، ان دونوں اداروں میں بھی گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ مذہبی اداروں یعنی مدارس و دینی مراکز کو قومی ادارے میں لانے کے لیے سیاسی ادارے قانون سازی کرتے ہیں۔ سیاسی ادارہ غیر شرعی قوانین منظور کرے تو بھی یہ ادارہ اصلاح کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ مذہبی ادارے معاشرے کی ثقافتی اقدار و عقائد کے محافظ و نگہبان ہوتے ہیں۔ سیاسی ادارے بھی مذہبی فرقوں میں تصادم کی صورت میں مداخلت کرتے ہیں اور ضابط قائم کرتے ہیں۔ ان مذہبی عناصر کے خلاف اقدامات کرتے ہیں جو ملک میں انتشار پھیلانے کی غرض سے تنقید کرتے ہیں۔ معاشی ادارے، اکانومک انسٹیٹیوشنز، ایسے ادارے جو پیداوار اور اس کی تقسیم، مال کی فراہمی، دولت کی تقسیم اور نفع نقصان سے تعلق رکھتے ہیں، معاشی ادارے کہلاتے ہیں۔ اینی انسٹیٹیوشن ڈیلنگ ود پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ سپلائی آف گڈز اینڈ مٹیریل، ڈویژن آف ویلتھ، سینس آف اونرشپ، پراپرٹی اینڈ پروفٹ اینڈ لاس از کالڈ اکانومک انسٹیٹیوشنز۔ معاشی ادارہ بہت وسیع ہے اور صنعتی و حرفی ترقی کے ساتھ ساتھ ہر معاشرے میں تیزی کے ساتھ ساتھ پھیل گیا ہے۔ ترقی یافتہ معاشروں میں اس کے ماخوذ اداروں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ مثلا زراعت ایک معاشی ادارہ ہے لیکن اس میں توسیع ہو کر ماخوذ اداروں میں اضافہ ہو گیا، جن میں زرعی ترقیاتی کارپوریشن، پنجاب سیڈ کارپوریشن، محکمہ زراعت، زرعی توسیع کا مرکز، زرعی تحقیق کا مرکز، محکمہ انہار، ٹیوب ویل اسکیم، سیم و تھور کی اصلاح کے منصوبے، فصلوں پر ہوائی سپرے، پرانا زرعی نظام، مشینی کاشت، کاشتکار کی بہتری کے لیے کام کرنے والے NGOs وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح ہر بنیادی معاشی ادارہ ترقی کر کے وسیع تر ہو چکا ہے۔ جس طرح ہماری معاشی ضروریات بڑھتی ہیں اسی طرح ہمارے معاشی ادارے بھی بڑھتے ہیں۔ چند معاشی ادارے یہ ہیں: بازار، منڈیاں، ٹرانسپورٹ سروس، گڈز ٹرانسپورٹ کمپنیاں، ریلوے، ڈاک خانہ جات، ہوائی سروس، ورکشاپ، پیٹرول پمپ، زرعی نظام، زرعی سپلائی کارپوریشن، خوراک کی سپلائی کرنے والا محکمہ، کارخانہ جات، بینک، بڑی تجارتی کمپنیاں، اسٹاک ایکسچینج، ادویات بنانے والی فرمیں وغیرہ شامل ہیں۔ معاشی اداروں کے وظائف، فنکشنز آف اکانومک انسٹیٹیوشن، معاشی ادارے انسان کی جملہ معاشی حاجات پوری کرتے ہیں۔ ان کے وظائف و خواص حسب ذیل ہیں: معاشی ضروریات کی تکمیل، معاشی ادارے ہماری تمام معاشی ضروریات پوری کرتے ہیں جن میں خوراک، ادویات، فرنیچر، لباس، مکان وغیرہ شامل ہیں۔ معاشی معمولات کی تربیت، معاشی ادارے افراد کی تربیت معاشی معمولات پر کرتے ہیں جن میں ناپ تول، گنتی کے اصول، نفع حاصل کرنے کے طریقے، نقصانات سے بچاؤ کے طریقے، کاروبار کے حساب و کتاب کو سنبھالنے اور دیگر کاروباری طریقے شامل ہیں۔ روزگار کی فراہمی، کسی بھی ملک کی عوام کی خوشحالی کا انحصار اس ملک کے افراد کی شرح روزگار پر ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ روزگار حاصل کریں گے ان کی زندگی میں خوشحالی آئے گی اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اس سلسلے میں معاشی ادارے کا وظیفہ نہایت اہم ہے کیونکہ معاشی ادارے کا کام افراد کو روزگار فراہم کرنا ہے اور یہ ادارے روزگار فراہم کرتے ہیں جس سے خاندان کی فعالیت یعنی کہ فنکشننگ پر مثبت اثرات ہوتا ہے۔ معاشرتی درجہ بندی، معاشی ادارے لوگوں میں دولت کی تقسیم کرتے ہیں جس سے معاشرے میں لوگوں کی مختلف درجات میں تقسیم ہوتی ہے اور لوگ اعلیٰ، متوسط اور ادنیٰ درجوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ درجہ بندی معاشرے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کام کی تقسیم و تخصیص، معاشی ادارے معاشرے میں کام کی تقسیم یعنی کہ ڈویژن آف لیبر و تخصیص کرتے ہیں جس سے افراد اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے پوری کرتے ہیں اور معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ دیگر اداروں کو فنڈز کی فراہمی، تعلیم، سیاست اور مذہب جیسی اداروں کو چلانے کے لیے دولت کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے فرائض آسان طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ سکولوں، کالجوں کو فنڈز کی فراہمی، پولیس، عدلیہ اور دیگر اداروں کو فنڈز کی فراہمی معاشی ادارے کے اہم وظیفوں میں سے ایک ہے۔ اشیاء کی قیمتوں کا تعین،
روزمرہ زندگی کے اشیاء کی قیمتوں و معیار کا تعین بھی معاشی ادارہ کا کام ہے۔ مہنگائی و بے روزگاری کی نشاندہی بھی انہی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ وراثتی جائیداد و کاروبار کی تقسیم، متوفی کے ورثاء میں جائیداد و کاروبار کی تقسیم کا سلسلہ بھی معاشی ادارے کی طرف سے لاگو ہوتا ہے، اور وراثت کے اصول بھی معاشی معاملات سے حاصل کیے جاتے ہیں، جس سے افراد بڑے تصادم و مسائل سے محفوظ رہتے ہیں اور افراد بڑی جائیداد و کاروبار کی تقسیم بآسانی کر لیتے ہیں۔ شخصی خواص کی پرورش، معاشی ادارے افراد میں شخصی خواص پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ زراعت میں مشغول ہیں وہ عام طور پر فیاض، محنتی اور سچے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دکاندار اور کاروبار سے وابستہ ہیں وہ عام طور پر کم خرچ، ظاہر بین اور مبالغہ آمیز ہوتے ہیں۔ اساتذہ کرام اکثر نرم مزاج اور مثبت طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس قسم کے خواص معاشی ادارے میں رہ کر افراد میں پرورش پاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں معاشی ادارے اور خاندان میں کیا تعلق ہے۔ ریلیشن شپ بٹوین اکانومک انسٹیٹیوشنز اینڈ فیملی، معاشی اداروں میں کام کرنے والے افراد خاندان سے آتے ہیں، اس لیے جیسا معیار صحت خاندان میں افراد کا ہوگا ویسے ہی معاشی اداروں کی کارکردگی ہوگی۔ معاشی ادارے خاندان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، جن میں لباس، خوراک، مکان، فرنیچر، ادویات وغیرہ شامل ہیں۔ خاندان کے افراد معاشی اداروں میں شرکت کر کے معاشی معاملات کی تربیت حاصل کرتے ہیں، دیانت و بددیانتی، نفع و نقصان وغیرہ جیسے تصورات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ معاشی ادارے خاندان کے افراد کو روزگار فراہم کرتے ہیں۔ معاشی ادارے افراد کو معاشی تحفظ اور زندگی میں اطمینان و سکون کا باعث بنتے ہیں۔ خاندان معاشی ادارے کے لیے ماہر سماجی تربیت یافتہ افراد فراہم کرتا ہے، جن کا رویہ معمولاتی ہو جاتا ہے، جو کہ معاشی ادارے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ معاشی ادارے اور تعلیمی ادارے میں تعلق، ریلیشن شپ بٹوین اکانومک اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، معاشی اداروں میں روزگار حاصل کرنے کے لیے تعلیمی ادارے افراد کی تربیت کرتے ہیں، یعنی تعلیمی ادارے معاشی اداروں کے لیے تربیت یافتہ افراد مہیا کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارے معاشی اداروں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور نئے معاملات کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارے فنی ماہرین کو تربیت دیتے ہیں جو بڑے بڑے کارخانوں میں مشینی ماہرین کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ تعلیمی ادارے بھی معاشی اداروں کی امداد کے بغیر نہیں چل سکتے۔ عمارتیں، فرنیچر، سائنسی تجربہ گاہیں، مشینیں، کتابوں کی چھپائی کی مشینیں اور کام کرنے والے ملازمتوں کو تنخواہ وغیرہ درکار ہوتی ہے جو معاشی ادارے فراہم کرتے ہیں۔ معاشی ادارے اور مذہبی ادارے میں تعلق، ریلیشن شپ بٹوین اکانومک اینڈ ریلیجس انسٹیٹیوشن، مذہبی ادارے معاشی نظام قائم کرتے ہیں، آمدنی حاصل کرنے کے لیے جائز معمولات خرچ کرنے میں ماہانہ روی اور زکوٰۃ کی ادائیگی، فریضہ، حج، خیرات و صدقات کے دینی معمولات فراہم کرتے ہیں، اس طرح معاشی وسائل پر کنٹرول کرتے ہیں۔ مذہبی ادارے حرام چیزوں پر دولت کو خرچ کرنے سے روکتے ہیں اور معاشرتی برائیوں مثلا فضول خرچی، سود وغیرہ سے منع کرتے ہیں۔ معاشی ادارے مذہبی اداروں کو زکوٰۃ، عشر، خیرات، صدقات اور عام امداد کی شکل میں مدد دیتے ہیں جس سے ان کا نظام چلتا رہتا ہے۔ معاشی اداروں اور سیاسی اداروں میں تعلق، ریلیشن شپ بٹوین اکانومک اینڈ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، معاشی ادارے اپنے ساتھ اپنے معاملات رکھتے ہیں، اس لیے معاشی اداروں میں سیاسی ادارے موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ قوانین ہیں جو معیشت کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ معاشی ادارے سیاسی اداروں کی معاشی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ سیاسی ادارے معاشی اداروں کو کامیاب بنانے کے لیے ان پر اپنے قوانین لاگو کرتے ہیں اور معاشی نظام کو مؤثر بناتے ہیں تاکہ معاشی اداروں کی کارکردگی جاری رہے۔ معاشی اداروں کے معاملات کی خلاف ورزی پر معاشی ادارے سزا دیتے ہیں اور معاشی اداروں میں نافذ ہونے والے سیاسی قوانین کی خلاف ورزی پر سیاسی ادارے مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔